बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िशिंग टाइम में फ़िशिंग जोन के साथ मैं हूँ सैयद हमाद रज़ा कार। आज हमें ज्वाइन किया है जनाब बिलाल अंजुम साहब ने, जो इनका शुमार पाकिस्तान के मशहूर शिकारियों में होता है। और बिलाल अंजुम साहब की शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। तो आज उन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, तो वो अपने मुफीद मशवरों से और तजर्बात आपसे शेयर करेंगे हमारे चैनल के थ्रू। शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। मछली पकड़ने के मुख्तलिफ राज और तरीके बताएंगे, और अगर कोई आपका क्वेश्चन आंसर हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं। तो हमारा जो मकसद है दोनों का वो यही है कि जो लोग शिकार से मायूस होकर घरों में लौटते हैं वो इंशाल्लाह कामयाब लौटें। और कोई भी चराई फार्मूला आप इस्तेमाल करें तो वो पहले एक दो शिकार में उसे नाकाम नहीं करार देते। कम से कम आप उसे एक सीज़न ज़रूर खेलें। आप हमारा कोई भी फार्मूला खेलें तो कम से कम एक सीज़न ज़रूर खेलें, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। तो आइए मिलते हैं जनाब बिलाल अंजुम साहब। जी दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेस और बुनियाद। हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि बिलाल मियाँ, ये आटे चारे फार्मूले ठीक हैं, लेकिन जब आदमी की बेस और बुनियाद पक्की नहीं हो गई तो शिकारी कभी भी कामयाब नहीं होगा। उसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। जैसे ये जो फ़ोन कंपनी हैं, जो मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ टेलीनॉर, जैज़, यूफोन वगैरह वगैरह, जब ये किसी जगह पे अपना पोस्टर लगाती हैं, टावर लगाती हैं, तो ज़मीन के अंदर सुराख करके इंजीनियर जो होते हैं वो देखते हैं आया कि ज़मीन पक्की है, नीचे कैसी है, कोई दलदली ज़मीन तो नहीं है, हमारा टावर लगने के बाद 2-4 साल के बाद ये गिर तो नहीं जाएगा। तो वो चेक करते हैं, वो बेस और बुनियाद बनाते हैं। जब उनको पता चल जाए कि ये ज़मीन बिल्कुल काबिल है तो फिर उसके अंदर जो है वो बजरी, सीमेंट और बहुत सारा लोहा जो है ना डाल के उसका एक बेस और बुनियाद बना देते हैं। फिर उस पर जो है ना वो टावर लगाते हैं। इसी तरह मकान भी बनाना हो तो नींव निकालते हैं मकान की। 4 फुट 5 फुट ऊंचाई की होती है, 2 फुट चौड़ी होती है। वो जब नींव निकलती है तो उसके बाद इमारत बनती है। अगर वो नींव टेढ़ी हो जाएगी तो इमारत भी टेढ़ी हो जाएगी, तो इमारत में पुख्तगी नहीं होती। ये है एक बेस और बुनियाद। कोई भी काम है उसकी एक बेस और बुनियाद होती है। तो उस्ताद मोहतरम कहते थे कि बिलाल मियाँ, सबसे जो बड़ा उस्ताद होता है ना वो पानी और मौसम होता है। जिस आदमी ने पानी को परख लिया, मौसम को परख लिया, वो शिकार का मास्टर बन जाता है। बाकी आटे चारे फार्मूले देखें, आज से 25-30 साल पहले ये चारे नहीं होते थे, 30-35 साल पहले नहीं होते थे। तो हमने जब शिकार शुरू किया तो हमें चारे का पता ही नहीं था, लेकिन उस दौर में भी आदमी बहुत ज़्यादा मछली मारते थे। क्यों? बेस और बुनियाद की बिना पर। आज मैं आपको बताऊंगा दलाइल के साथ, और इंशाल्लाह जो भी बातें करूंगा सच करूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं करूंगा। तो आप जब सुनिएगा ना, तो आप जब सुनकर उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह, और समझाऊंगा भी ऐसे जैसे मैं आपको दरिया पे लेके जा रहा हूँ। आप मेरे साथ दरिया पे होंगे, मैं आपको बताऊँगा ऐसे करो ऐसे करो। बेशक मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि मैं आपके साथ हूँगा, ऐसे समझाऊंगा। मेरा यही तो अंदाज़ है मेरा, कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुज़ुर्ग तक मैं अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। शुरू करता हूँ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। तो सबसे पहले कुरान मजीद की एक आयत है जो कि मछली के हवाले से है। तो मेरे वालिद मोहतरम हमारी मस्जिद में, महल्ले की मस्जिद में, उन्होंने एक आलिम से पूछा कि क्या कोई मछली पकड़ने की कोई आयत है, कोई दरूद वजीफ़ा वगैरह है। तो उन्होंने एक आयत बताई। तो जब उन्होंने पढ़ी तो हमारे जो गांव है ना वो गुजरात से 6 किलोमीटर के फासले पर है। तो वहाँ एक नहर गुजरती है, दरियाए अपर झेलम, वो डायरेक्ट मंगला डैम से निकलती है और वो सराय आलमगीर से होती हुई हमारे गांव के करीब से गुजरती है। वहाँ एक पावर हाउस है, यहाँ बिजली बनती है। पावर हाउस के पीछे उन्होंने जब शिकार किया तो ऐसे किया तो 8 किलो का माशर लगा था उनके। ठीक है, उस दुआ से आगाज़ करता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू पंजाबी में करूँगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी सख्खरल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये दुआ थी। और कारी साहब ने बोला था कि आप अव्वल आखिर
سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو اپنی ڈوروں پر آپ نے وہ لاوا وغیرہ لگا لینا ہے، جو بھی آپ لگاتے ہو، کیڑا لگاتے ہو، کینچوا لگاتے ہو، بورا لگاتے ہو، کچھ بھی لگاتے ہو، وہ لگا کے یہ سارے معاملات کر کے پھر آپ نے پھونک دینا ہے بس ایک بار، اس کے بعد ڈورے پھینک دو۔ تو اس دعا سے آغاز کرتا ہوں اپنے جو میرا پروگرام تھا، جو میرا ٹاپک تھا۔ تو جی دوستو، سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، مچھلی کی جو نفسیات ہوتی ہے نا، سب سے پہلے میں آپ کو مچھلی کی یہ نفسیات بتا دیتا ہوں۔ اچھا، نمبر 1، سب تو پہلے اسی لینے آ رہو نو، جڑی پاکستان دی بڑی مشہور مچھلی ہے، وہ دی نفسیات کی ہے۔ رہو دی جڑی نفسیات ہے وہ وے 6 فٹ تو لے کے 8 فٹ دی رینج دا جڑا پانی ہوئے گا نا، وہ دے وچ رہنا پسند کرتی ہے، اور وہ دا فیورٹ پانی ہے چلدا پانی، زیادہ تیز نہیں۔ ویسے تو اسی جڑا شکار کرنے ہیں وہ اسی نارمل پانی چ کرنے ہیں، یعنی 4 تو 5000 10 6000 7000 دریا چلدا ہوئے نا، تو اسی وہ دے وچ شکار بڑا اچھے طریقے نال جڑا نا پکڑ لینے ہیں۔ تے کوئی بھی مچھلی پھڑنی ہوگی تسی، روہو ہو گیا، مراک ہو گیا، گلفام ہو گیا، تھیلا ہو گیا، گراس ہو گیا، کوئی بھی مچھلی پھڑنی ہے، اگر تسی کچھ بھی پھڑنا ہے لیکن شرط ہے وہ واسطے فریش واٹر ہوگا، یعنی چلدا پانی، چلدے پانی تو مچھلی پھڑنی ہے، تو پھر فٹاں دا جڑا حساب ہوئے گا نا پانی دے وچ، تسی 6 تو لے کے 8 فٹ تک پانی چوز کرنا میں، ٹھیک ہو گیا، 6 تو لے کے 8 فٹ تک۔ اگر سخت گرمیاں نے، پانی چل رہا ہے، پھر بھی تسی 6 تو 8 فٹ، اور سخت سردیاں نے پھر بھی قانون نہیں ہوئے گا، 6 تو 8 فٹ دا پانی، زیادہ سے زیادہ 10 فٹ دا پانی، بہت زیادہ چھال مار تو 12 فٹ دا پانی، ٹھیک ہے، کیونکہ گرمیاں دے وچ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، سردیاں چ پانی گرم ہوتا ہے۔ اور اگر تسی گرمیاں دے وچ شکار کرنا ہے کھلوتے پانی دے وچ، پانی کیونکہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، اور ہیٹ اپ دی وجہ تو مچھلی جڑی ہے نا وہ ڈونگے پانی چلی جاتی ہے، گہرے پانی چلی جاتی ہے، تاکہ گہرے پانی دے وچ جڑا نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ پھر تسی ڈھونڈنا ہے میکسیمم 15 فٹ دی گہرائی، بالکل کھلوتیا پانی ہے، 15 فٹ دی گہرائی ڈھونڈنی ہے۔ تو اگر تسی چھوٹا پانی کھیلنا ہے تو پھر تسی رات دا شکار کرو، کیونکہ رات کو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے، تو جے دن دا شکار کھیلنا ہے تو پھر تسی 15 فٹ دی گہرائی ڈھونڈو۔ اچھا، ہوں آ جانا سردیاں دے وچ چلدا پانی تے اگے میں دس دیتا ہے کہ چلدا پانی فریش واٹر 6 تو 8 فٹ، اور اگر تسی ڈونگا پانی کھیلنا ہے، گہرا پانی کھیلنا ہے سردیاں دے وچ، تے 18 فٹ تو لے کے 40 فٹ دی گہرائی، اس تو زیادہ گہرائی تسی نہیں پڑنی، ٹھیک ہو گیا۔ اے ہو گیا ایک مچھلی دی نفسیات ساری مچھلیاں دی تقریباً۔ ہاں، روہو اور مراک چھوٹا پانی پسند کرتے ہیں 6 تو 8 فٹ، ٹھیک ہے، تے گلفام جڑا ہے وہ گہرا پانی پسند کرتا ہے 15 فٹ 20 فٹ 25 فٹ 30 فٹ 40 فٹ تک نا وہ گہرائی پسند کرتا ہے۔ اچھا، ہوں آ جانے کہ پانی نو چیک کس طرح کرنا ہے۔ ہوں پانی نو چیک کرنے کا ایک اتھینٹک طریقہ بھی دس دینا وا، ٹھیک ہے، تے پانی نو چیک کرنے کا ایک اتھینٹک طریقہ، ویسے تو اسی جڑے پاکستانی ہاں یا کوئی بنگلہ دیش ہو گیا، نیپال ہو گیا، انڈیا ہو گیا، ایک جگاڑ جہا لانے اسی، ایک عام جی ساڈی ایک ڈور ہوندی ہے، اسی اس ڈور دے نال پانی چیک کرنے ہیں، لیکن نہیں، میرے کو ایک ایسا طریقہ ہے جہدے نال بالکل اتھینٹک پانی چیک ہوئے گا، بالکل اتھینٹک۔ اگر 15 فٹ گہرائی ہے تو 15 فٹ ہی نکلے گا، نہ 1 انچ زیادہ ہوئے گا نہ 1 انچ کٹ ہوئے گا، پورا 15 فٹ نکلے گا۔ اچھا، اے جڑا ٹاپک ہے پانی چیک کرنے دا، اے میں اینڈ تے رکھنا وا، انشاءاللہ تسی پوری ویڈیو ویکھو، پھر تانوں اتھینٹک طریقہ بھی پتہ چلے گا۔ میں آپ کے ہمارے چینل پہ اپنا بلال انجم صاحب ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور وہ میرے ساتھ مل کے آپ دوستوں کو مچھلی کے شکار کے بارے میں آپ سے معلومات شیئر کریں گے اپنی، اور اگر آپ ان سے اور جتنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں فشنگ میں وہ کوئی آپ کو عام استاد صاحبان بہت کم بتاتے ہیں کہ پانی کے اتراؤ چڑھاؤ اس کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، تو ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے فشنگ زون پاکستان۔ پانی کا انتخاب اور گہرائی، اور سب سے پہلے تو بات یہ کہ مریض استعمال کرتی ہے کھانے میں کیا نہیں، اور وہ کس طرح کے ماحول میں زیادہ رہنا پسند کرتی ہے۔ جیسا کہ بلال انجم صاحب نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ روہو کے شکار کے لیے پانی کا انتخاب اور گہرائی جو ہے نا اس میں وہ رہنا پسند کرتی ہے، وہ 6 فٹ سے 8 فٹ کی گہرائی رہنا پسند کرتی ہے۔ اور روہو، جب کہ میں نے ایک اپنی پہلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ روہو جو چلتے پانی میں کو زیادہ پسند کرتا ہے،
یعنی کہ جس پانی میں رسک ہوگی یا کرنٹ کہتے ہیں ہم نے شکار کی لینگویج میں، رہو آپ کو اگر آپ اس جگہ پہ ڈوریں پھینکیں گے تو رہو لگے گا انشاءاللہ۔ اور بقایا جو ڈیڈ پانی ہوتے ہیں جو نالی سے باہر آ جاتے ہیں اسے ہم نالی کہتے ہیں جہاں پہ رہو لگتا ہے، وہ اس پانی میں پانی کی رسک ہوتی ہے اور وہ کرنٹ کہتے ہیں، وہاں پہ رہو زیادہ ڈائریکٹ ہوک ہوتا ہے آپ سے۔ نمبر 2، رہو کے شکار کے لیے اگر آپ دریا پہ شکار کھیل رہے ہیں تو 4 سے 7 ہزار کیوسک پانی چل رہا ہو تو رہو اور مراک آپ، اگر پانی ڈیڈ ہے تو پھر مراک لگ سکتی ہے آپ کو، موری لگ جائے گی، لیکن رہو نہیں ہوک ہوگا۔ تو رہو چلتا پانی زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مثلاً آپ کو چاہے گرمی ہو چاہے سردی، دونوں طرح کے موسم میں پانی 6 سے 8 فٹ ہی انتخاب کریں، آپ زیادہ سے زیادہ 10 فٹ رکھیں، کیونکہ پانی سردیوں میں گرم ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ مچھلی جب بھی چرائی کرے گی وہ چھوٹے پانی میں کرے گی۔ گہرائی میں مچھلی جب بھی جائے گی آرام کرنے کے لیے جائے گی، یا گرمی سے بچاؤ کے لیے وہ ٹھنڈے پانی کا انتخاب کرتی ہے، پھر وہ گہرائی میں چلی جاتی ہے۔ تو جب بھی چرائی کرے گی نا، چاہے موسم سردی کا ہو چاہے گرمی کا، تو وہ ہمیشہ چھوٹے پانی میں آئے گی۔ چند باتیں جو بلال صاحب نے آپ سے شیئر کی ہیں، میں ان کو آپ سے اردو میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ دوست پنجابی نہیں سمجھ پاتے، تو ان کے لیے میں ساتھ ساتھ جو بلال صاحب نے شیئر کی ہیں چیزیں میں آپ سے اردو میں شیئر کر رہا ہوں۔ گرمیوں میں کھڑے پانی مثلاً تالاب دھن وغیرہ میں یا جھیل میں اب شکار کرنا ہے تو زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے مچھلی گہرے پانی میں چلی جاتی ہے، تو آپ پھر پانی کی گہرائی 15 فٹ تک انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر گرمی ہے تو کیونکہ کھڑے پانی کا کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے اور وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے اس میں، اس ٹیمپریچر ہائی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں آکسیجن کی بھی کمی ہو جاتی ہے، تو جس وجہ سے مچھلی وہ ٹھنڈے پانی میں چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب دھانی اس طرح کے تالاب میں آپ شکار کھیل رہے ہوں تو صبح 9 بجے سے پہلے آپ کو چالیں ملیں گی، جتنی بھی چالیں ملیں گی، اس کے بعد جیسے ٹیمپریچر ہائی ہوتا جائے گا گیم آپ کی بند ہو جائے گی۔ ایک اکا دکا چال ہوتی رہے تو اس کو شکار نہیں کہتے آپ۔ تو پھر اس کے بعد وہ سیکنڈ دوپہر کے بعد 3-4 بجے کے بعد جب پانی کا ٹیمپریچر تھوڑا سا نارمل ہونے لگتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ ایسی کنڈیشن ہو تو جب آپ یا تو آپ پانی گہرا انتخاب کریں، آپ کے وہ یا کھڑے پانی میں کہیں جڑی بوٹی کوئی ہے تو اس کے پاس ڈورے پھینکیں، کیونکہ بوٹی کے نیچے وافر مقدار میں مل رہی ہوتی ہے، دوسرے اس کے نیچے ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے جس سے مچھلی اس کے نیچے رہتی ہے۔ جی، اگر اس طرح کا موسم ہو تو بہتر ہے کہ آپ دن کی بجائے رات کا انتخاب کریں، کیونکہ رات میں کھڑے پانی کا ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے اور دن کی نسبت بجائے کہ آپ اتنی گرمی میں شکار کھیلیں تو وہ رات کا شکار کھیلیں تو وہ آپ کو بہتر رزلٹ ملیں گے اس میں۔ ندیوں میں چلتے پانی میں 6 سے 8 فٹ نارمل پانی ہے تو بہتر ہے اگر اس میں آپ کو شکار ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ آپ پانی کا انتخاب 6 سے 8 فٹ تک کریں۔ نمبر 4، روہو اور مراک جب بھی چرائی کریں گے یہ چھوٹے پانی میں آ کے چرائی کریں گے۔ اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے یا نالی ہے تو بہتر ہے 6 سے 8 فٹ تک آپ پانی کا انتخاب کریں چلتے پانی میں۔ اور روہو کے لیے اگر شکار ہے تو پانی میں رسک ہونی ضروری ہے، یعنی کہ چل رہا پانی چلتا ہوا ضروری ہونا چاہیے۔ کھڑے پانی میں روہو کے لگنے کے چانسز بہت کم ہے اگر آپ دریا پہ کھیل رہے ہیں۔ دھن میں یا جھیل میں کھیل رہے ہیں تو وہاں روہو لگ جائے گا، لیکن اگر آپ دریا پہ کھیل رہے ہیں تو دریا پہ آپ کو روہو ہوک نہیں ہوگا، کھڑے پانی میں بہت کم چانسز ہے۔ نمبر 6، گلفام دوستو گلفام کا پسند کرتا ہے اور یہ دونوں طرح کے پانی میں چل جاتا ہے، تیز پانی میں بھی لگ جاتا ہے، کھڑے پانی میں بھی، اور یہ گہرائی میں رہنا پسند کرتا ہے زیادہ۔ اور اگر آپ نے اس کا شکار کرنا ہو تو اپنی چرائی میں چوکر کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ آپ نے پانی کی گہرائی کس طرح چیک کرنی ہے۔ پانی کی گہرائی کا چیک کرنے کا آسان طریقہ بھی آپ کو بلال صاحب کہتے ہیں کہ بتا دیتا ہوں۔ اب آپ نے پانی کی گہرائی کس طرح چیک کرنی ہے اور پانی کو چیک کرنے کا آسان طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان، انڈیا اور بنگال میں پانی کی گہرائی چیک کرنے کے لیے ہمارے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں ڈور پھینک کے پانی کی گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں جھٹکا فارمولا۔
یہ جھٹکا طریقہ کہتے ہیں، اس سے اندازاً، اور یہ تقریباً 90% ٹھیک ہی ہوتا ہے تقریباً. لیکن بلال صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتھینٹک طریقہ بتائیں گے جس سے 100% آپ کی ایکوریسی ہوگی کہ وہ جتنا پانی کی گہرائی ہے آپ اتنی ہی گہرائی آپ کو پتہ چل جائے گی. لیکن اس کے لیے پانی، کھڑا ہوا پانی ہونا ضروری ہے. چلتے پانی میں 19-20 ہو سکتی ہے، لیکن کھڑے پانی میں 100% پرفیکٹ رزلٹ آئیں گے. تو آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے کہ اگر گہرائی 15 فٹ ہے تو انشاءاللہ وہ 15 فٹ ہی ہوگی، اگر 20 فٹ ہے تو انشاءاللہ 20 فٹ ہی ہوگی، اور نہ ہی 1 انچ اوپر اور نہ ہی 1 انچ. یہ طریقہ ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ یہ ہماری انٹروڈکشن ویڈیو ہے، پہلی ویڈیو ہے میری اور بلال انجم صاحب کی کمبائن. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میں اور بلال انجم صاحب کے خاص طور پر نئے شکاری ہیں ان کے لیے ہماری ویڈیو پوری ضرور دیکھیں، اور یہ انتہائی دلچسپ اور مزیدار ویڈیوز ہوں گی آپ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا تجربہ بھی ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ ہمارے بتائے ہوئے فارمولے اور طریقے آپ آزمائیں. ایکچولی ہمارا اس چڑھائی بہت سارے دوست ہوتے ہیں کہ وہ چڑھائی فارمولہ ایسے جو چڑھائی فارمولہ تیار کروا کے 1-2 شکار کھیل کے کہتے ہیں جی وہ شاہ جی یہ تو چڑھائی آپ نے ٹھیک نہیں بتائی، یہ فارمولہ جو فارمولہ ہے وہ 1-2 شکار پہ اس کا پتہ نہیں چلتا. ہم بھی بعض کا 2-3 دن ہیڈ پہ بیٹھ کے فارغ آتے ہیں، اس میں پانی کے اتراؤ چڑھاؤ کا فرق پڑ جاتا ہے، پانی ڈیڈ ہونے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیکیدار وہ لر پھیر دیتے ہیں پانی میں جس وجہ سے شکار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بے شمار ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شکار نہیں ہو پاتا. وہ ساری وجوہات میں اور بلال انجم صاحب آپ سے شیئر کریں گے. اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب نہیں کیا، اور اگر اس پہ میرا اور موبائل نمبر بھی ہے، آپ کسی قسم کا کوشچن آنسر کرنا چاہیں اور انشاءاللہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہم آپ کی جتنی رہنمائی کر سکتے ہوں گے کریں گے. تو دعا میں یاد رکھیں. فشنگ زون کے ساتھ سید حماد رضا کاظمی. خدا حافظ.